अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन और आज की एक ही टॉप स्टोरी है और वो है जंग। हर तरफ इस वक्त जंग मंडल के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। प्रोग्राम के पूरे जो आज दौरानिया है उसमें हम इसी पर ही बात करेंगे। आज सुबह जब हम उठे तो हमें मालूम हुआ कि अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने जवाबी तौर पर इस जंग का दायराकार मजीद फैला दिया है। अभी तक हमारे पास क्या मालूमात है, क्योंकि अब सुबह से आप लोग ट्रांसमिशन भी देख रहे होंगे, मुख्तलिफ आपके पास खबरें आ भी रही होंगी। इनको जरा समेटते हैं और जो फैक्ट्स हैं और जो उसमें से प्रोपेगेंडा है और फिक्शन इसको अलग करते हैं। अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे पास ये है कि थोड़ी देर बाद यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। फ्रांस ने इसकी दरख्वास्त की है और अब थोड़ी देर बाद ये इजलास शुरू हो जाएगा। जो सेंस ऑफ अर्जेंसी हमने देखा है कि किस तरह से इस जंग का दायराकार पूरे मिडल ईस्ट में फैल गया है। उसके बाद भी इस वक्त जो ग्लोबल ताकत है इसको रुकवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि जिन मकामात को ईरान में निशाना बनाया गया उनमें से बहुत सारे सॉफ्ट टारगेट्स भी थे। एक स्कूल था जिसमें तालिबात थी और कोई 53 के करीब तालिबात आज जब वहाँ क्लास हो रही थी वहाँ बमबारी हुई तो उसके नतीजे में वो शहीद हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा कैजुअल्टी हम देख रहे हैं वहाँ पर जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनका है। इसके अलावा ये हमें मालूम हुआ सुबह उठ के कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात के अंधेरे में जब हमला किया है तो उसकी वजूहात क्या है और किस वजह से इस हमले को आज तारीख ये चुनी गई। जरा पहले ट्रंप की जबानी सुनते हैं कि ऐसे आखिर क्या कयामत टूट पड़ी थी कि आज ईरान पे हमला करना पड़ा। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. इस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया वो बताया गया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जिसको अब रीनेम किया है अमेरिका की रियासत ने, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसराइल की जानिब से भी इसकी तस्दीक हुई कि एक जॉइंट एक्शन किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल ने इराक में भी जो प्रो ईरान ग्रुप्स हैं उनको निशाना बनाया है। लगता है कि इसराइल के पास ये खुला एक इख्तियार है, एक ब्लैंक चेक है कि वो किसी भी जगह किसी भी मुल्क की सॉवरेन लाइंस को वायलेट करते हुए वहां पर अटैक कर सकता है और अपनी मर्जी के टारगेट चुन के उन पे बमबारी कर भी सकता है और दुनिया की कानों पे जूं की तू कुछ भी नहीं रेंगता। इसके अलावा फिर हमने देखा कि ईरान ने फिर इस जंग के दायराकार को बढ़ा दिया और जो मिडल ईस्ट में अमरीकी बेसेस हैं उधर बमबारी की गई। कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां पे बमबारी की गई थी? रियाद है, दुबई में, कुवैत में, कतर में और बहरीन में यूएस बेसेस को टारगेट किया गया है। आपको क्विकली दिखाते हैं कि स्क्रीनशॉट के कहां अमरीकी बेस जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो गालिबन इसके हवाले से पहले वॉर गेमिंग ईरान ने की हुई थी कि अगर ये मरहला आता है तो उसके नतीजे में क्या करना होगा। उसके नतीजे में फिलहाल वो बाकी ममालिक के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है। सऊदी अरब की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, ईरान को मुतनब्बी किया गया है और कहा है कि जी मुमकिन जो नताइज हैं उससे हम आपको खबरदार करते हैं। फिलहाल ये स्टेटमेंट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ईरान की अपनी जो वहां पर चार्टर है वो क्या कहती है, ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है। जो काउंसिल है उसने अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों के बाद उनका जो जवाब है उसके देने के हवाले से स्टेटमेंट जारी की और कहा कि ये हमला एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान किया जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के मुताबिक दुश्मन ने गलत तौर पर यह समझा कि ईरानी अवाम ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात के जरिए उनके मामूली मुतालबात के सामने हथियार डाल देंगे। सुप्रीम काउंसिल ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज पहले ही जवाबी इक़दामात शुरू कर चुकी हैं और अवाम को मुसलसल आगाह रखने का वादा किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में हम खित्ते में मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमरीका और इसराइल को तनबीह की है कि हमने आपको खबरदार किया था, मगर आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसका अंजाम आपके हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अमरीकी सदर ट्रंप अपनी कैंपेन के दौरान क्या कहते रहे। जब 2012 के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी और उस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ कुछ वहां पर मामला टेंस थे तो उस वक्त क्या कहते रहे। हमेशा ऑपोजिशन के अंदर ही जो है आपका हकीकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आता है और ऐसा ही कुछ है प्रेसिडेंट ट्रंप की साबिका ट्वीट्स को अगर हम देखें। आज वो मंजर आम पर उस वक्त आई जब ईरानी वजीर खारजा ने उनकी 2012 की एक ट्वीट थी उसको भी कोट ट्वीट किया
اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جس طرح سے یہ کہا کرتے تھے 2012 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جب بھی آپ کے الیکشن کے پول ریزلٹس خراب ہوں تو پھر آپ کسی ملک کے اوپر جنگ داغ دیا کرتے ہیں، اور ایسا ہی انہوں نے اوباما کی رجیم کے بارے میں 2012 میں کہا تھا. اس کے علاوہ بیشتر ایسی اور ٹویٹس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ڈیفلیکٹ کیا جاتا ہے معاملات کو کسی پرائی جنگ میں جا کے. بار بار اپنی الیکشن کیمپین کے دوران وہ یہ کہتے رہے کہ ایران کے اوپر یا کسی اور جگہ وہ نئے محاذ نہیں کھولیں گے، لیکن آج ہی دیکھا ہم نے کہ 2026 کے آغاز میں ہی اتنی بڑی طویل اور اتنے وسیع جو پیمانے پر جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. جو خیال ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح سے بمباری ہوگی تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے رجیم کے خلاف، اور آج ایسی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ کی کہ بھئی ہم آپ کو یہ موقع پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں، آپ فوراً سے پہلے بغاوت کیجیے اور حقیقی نمائندے منظر عام پر آئیں. ذرا یہ سنیے. The members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. To the great proud people of Iran, that the hour of your freedom is at hand. راتوں رات ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ کل اگر ہم خبریں دیکھیں تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ عمانی وزیر خارجہ یہ اناؤنس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایران تو مذاکرات پر بھی آمادہ ہے اور زیرو انریچمنٹ پہ بھی آمادہ ہو چکا ہے. آپ کو عمانی وزیر خارجہ کا کل کا بیان سنواتے ہیں. You're saying Iran would not keep on their own soil? They will not be able to actually accumulate that material that will enable them to create a bomb. There's no accumulation. So there will be zero accumulation, zero stockpiling, and full verification. That is also equally important achievement, I think. Full and comprehensive verification by the IAEA. And I think this is really something that has been missed a lot by the media, and I want to clarify that from the standpoint of a mediator. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ عمانی وزیر خارجہ کے کل کے بیان کے باوجود آج صبح امریکہ اور اسرائیل نے جوائنٹ آپریشن کر دیا؟ اس کے لیے پیچھے جانا پڑے گا. 2011 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ساری اپنی جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں ان کا جواب خود ہی آپ کو دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. یا تو کوئی ٹویٹ ہے یا کوئی ماضی کا بیان ہے. 2011 کا یہ بیان پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ کو سنواتے ہیں کہ ایران پر حملہ جب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I'm more militant and more militaristic than the president. I believe in strength. But to start a war in order to get elected, and I believe that's going to happen. بار بار اپنی جو ٹریل تھی کیمپین اس میں بھی وہ یہ کہتے رہے کہ اوباما رجیم یا جو ڈیموکریٹس ہیں وہ جنگیں شروع کرتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کوئی جنگ شروع نہیں کرے گی. We had no wars. 4 years we had no wars. He will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. پروگرام کے پہلے سے میں ہم ذرا آگے بڑھیں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیکیورٹی انالسٹ ہیں, ڈیفینس انالسٹ ہیں. پاکستان کے اس وقت اگر میں کانٹیکس میں دیکھیں تو افغان محاذ ہے, ایران کے اندر صورت حال ہے, تو وہ پورا بارڈر بڑا اس وقت ہاٹ ہوا ہوا ہے. اس پہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کا اسپل اوور افیکٹ کیا ہے, یہ پوچھیں گے ڈاکٹر ماریہ سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس محمد حسین باقری صاحب ہیں, ڈائریکٹر اقبال فورم کے سینئر تجزیہ کار ہیں. منصور جعفر صاحب ماہر ہیں مشرق وسطی امور کے. تھوڑی دیر بعد ہمیں مدثر ٹیپو صاحب بھی جوائن کر لیں گے, پاکستانی سفیر ہیں ایران سے. اس وقت اگر ہمیں وہاں سے انفارمیشن چاہیے تو پاکستانی سفیر اپنے جو وہاں پہ پاکستانی ان کے لیے اور جو ان کے خاندان والے یہاں پہ ان سے رابطہ کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ تمام گفتگو کریں گے. منصور جعفر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر اس وقت مجھے بتائیے کہ یہ جو جنگ کا دائرہ اس قدر وسیع ہے, یہ ایران کی حکمت عملی ہے کہ اتنا زیادہ پریشر کریٹ کر دیں تاکہ اس تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑے. یہ کامیاب حکمت عملی نظر آ رہی ہے آپ کو ایران کی, ہے اس کے بجائے وہ اور خلاف کر لے گا مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ماضی کا اگر تجربہ ایران کا دیکھیں تو ایران نے اسی نوعیت کا ایک محدود رد عمل دیا تھا. ایران پر جب بھی اگریشن ہوئی ہے, چاہے وہ قاسم سلیمانی کے قتل کے واقعے کی ہو یا جو ماضی میں ایران امریکی اور اسرائیلی حملہ تھا اس کے جواب میں, تو اسے ایک الزام دیا جاتا تھا کہ یہ تو ایک کوریوگرافک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور صرف آئی واش کے طور پہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تاکہ ان کے عوام بھی مطمئن ہو جائیں اور دنیا کو بھی وہ دکھا سکیں کہ جی انہوں نے بیکلیش کیا ہے اور رد عمل دیا ہے. اس بار ایران نے اس جنگ سے پہلے مذاکرات کے آغاز
اور کئی مراحل پہ یہ بات واشگاف الفاظ میں کلیئر کر دی تھی کہ اس بار ایران کے لیے وہ تمام اہداف جو ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر، چاہے وہ عسکری ہیں، سفارتی ہیں، سیاسی ہیں، جو غیر ملکی طاقتوں کے ہیں اور خاص طور پہ اس حملے کے حمایتی ہیں، وہ تمام کے تمام اس وقت لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے جب ایران پر حملہ کیا جائے گا. اور ایران نے اپنی کہی ہوئی بات جو ہے اس کو درست ثابت کر دیا. جیسے ہی یہ اٹیک ہوا تو ایران نے سائملٹینیسلی تل ابیب اور مختلف جو جی سی سی کنٹریز کے کیپٹلز جو اہم شہر ہیں بشمول ریاض، ان تمام کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا اور وہاں پہ دھماکوں اور اس نوعیت کی کارروائیوں کی اطلاعات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. جی تو اس پر جو رد عمل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ آپ کی اس بات کو سپلیمنٹ کرتا ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ خطے کے اندر اپنے جو ویل وشرز ہیں ان کی تعداد میں کوئی کمی لانے کا باعث بن سکتی ہے اس کی یہ کارروائی. تو اس بارے میں میرا خیال ہے کہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ جن ہوسٹ کنٹریز کے اندر یہ بیسز موجود ہیں یہ اس ملکوں کا حصہ یا سفارت خانے شمار ہوتے ہیں. تو یہ ہوسٹ کنٹری کی سرزمین اس طریقے سے نہیں شمار ہوتی، لہذا وہ اگر بحرین میں امریکی بیس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ امریکی ٹیریٹری پر حملہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں ان ملکوں کا یہ اعتراض اس حد تک تو ویلڈ بنتا ہے کہ اگر اس کا کولیٹرل ڈیمیج ان کے کسی شہری پر آئے یا کوئی نقصان ہو، لیکن صرف اور صرف اس ہوسٹ کنٹری ہونے کے ناطے جو ہے ان کو میرا خیال ہے کہ ایک لمیٹڈ رد عمل کا تو اختیار ہونا چاہیے. لیکن اس بنا پہ وہ ایران کے ساتھ جو ان کی ایک سولیڈیرٹی، اور دیکھیے اس بار ان تمام کنٹریز نے بہت بڑے پیمانے پہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ذریعے ایران کو مذاکرات کی میز پہ لائے تھے. اس میں چاہے عمان ہو، چاہے قطر ہو، یو اے ای ہو، حتیٰ کہ ان ممالک نے یہ ایشورنس بھی دی تھی کہ اس بار جو ہے وہ اپنا لینڈ یا ایئر سپیس جو ہے ایران پر کسی بھی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. سو مچ سو کہ ماضی میں جو برطانیہ ایران افغانستان کے اندر امریکہ کے ساتھ حملوں میں شریک رہا، ہر جگہ پہ تعاون کیا، عراق کے اندر حملوں میں تعاون کیا، انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا تھا اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا کہ وہ امریکہ کی کسی بھی، لیکن سماؤ یہ ڈپلومیٹک پروسیس جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ فیل ہو گیا. منصور صاحب میں ایکچولی تہران بھی جانا چاہتی ہوں. حسین باقری صاحب جو ہے ہمیں سن رہے ہیں. باقری صاحب اس وقت آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ موجود ہیں تہران کے اندر، وہاں کیا صورتحال ہے؟ جو میں ویسٹرن میڈیا دیکھ رہی تھی میں بہت حیران ہوں کہ وہاں پہ جو بھی تجزیہ کار ہے ان کا کتنا ڈسکنیکٹ ہے وہاں کی لوکل پاپولیشن سے. جو میجر نیریٹو وہاں پہ سیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام بہت اینٹی رجیم ہے، امریکہ کی اور اسرائیل کی اس کارروائی کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ آ کر اپنا اقتدار چھین لیں گے. کیا ہے وہاں پر صورتحال اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. صبح 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک تہران کے اوپر 7 جگہوں پہ بلاسٹ کی آوازیں آئی. سپریم لیڈر صاحب کی آفس، پریزیڈینشل آفس، ڈیفنس منسٹری، انٹیلیجنس منسٹری، نیوکلیئر ایجنسی آرگنائزیشن، پارچین جو ان کا نیوکلیئر انریچمنٹ سائٹ ہے، ان سب کے اوپر ہٹ کیا گیا. میں 10:30 بجے سٹی سینٹر میں پہنچا تھا اور پاسٹور کے نام سے ایک اسٹریٹ ہے جہاں پہ پریزیڈینشل آفس ہوتا ہے. وہاں پہ میں نے جب ملبے دیکھے اور وہاں پہ جو نقصانات میں نے دیکھے، آئی بلیو کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تہران کے اندر کیجویلٹیز ہو سکتے ہیں. ابھی تک کوئی ہمارے پاس نہیں ہے آفیشل، لیکن تہران کے تقریباً سارے ہاسپٹلز الرٹس پہ ہیں اور ایمرجنسی سچویشن نافذ ہے ان میں. یہ یاد رکھیں اسلامک ریپبلک آف ایران جون 2025 میں 4 گھنٹوں کے اندر ان کی 7 ٹاپ کمانڈرز ہٹ ہو گئے اور سب کو شہید کیا گیا. صبح 9:30 بجے سے ابھی تک ڈفرینٹ سٹیز میں مور دین 50 بلاسٹ کی آوازیں آئی ہے اور ٹام ہاک میزائل کے تھرو انہوں نے ڈفرینٹ سٹیز کے اوپر 6 سٹیز کے اوپر خاص طور پر تہران کے اوپر اٹیک کیے. عباس عراقچی صاحب 5 منٹ پہلے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ نہ سپریم لیڈر، نہ پریزیڈنٹ اور نہ کوئی منسٹر، نہ کوئی IRGC اور آرمی کی جو چیف ہے وہ سب صحیح و سلامت ہیں اور کسی کے اوپر کوئی آنچ کی برابر مطلب اس طرح کی نقصان نہیں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران نے جون 2025 کے حادثے سے سیکھا ہے کہ اپنے حفاظت کریں، ساتھ ساتھ ان کی جو جاسوس نیٹ ورکس ہیں ان کو بھی پکڑے. جہاں تک
میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, انٹرنیشنل میڈیا ایک انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے, اٹس ایبسولوٹلی انڈر زائنسٹ کنٹرول میڈیا. وہ تو یہی بتائیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے, اور یہ سارے حادثات جو ہو رہے ہیں یہ نہ تو امریکہ کی بھلائی میں ہے, نہ ایران کی, اور نہ کسی اور ملک کی. اگر کسی ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے, اسرائیلی لابیز کو فائدہ ہو رہا ہے, اور سب سے نتنیاہو کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ بنیامین نتنیاہو کو پتا تھا کہ اگر یہ نیگوسیشن ایران کے ساتھ کامیاب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کی اپنی حکومت گرے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل سے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے منڈے کو ٹیکنیکل ٹیم نے بیٹھ کے, اکارڈنگ ٹو دی اناؤنسمنٹ بائی فورن منسٹر آف عمان, منڈے کو وینا میں انہوں نے بیٹھ کے ٹیکنیکل آئٹمس کو فائنلائز کرنا تھا. اس سے پہلے آج صبح 9:30 بجے اسرائیل نے یہ اٹیک کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو گھسیٹ دیا انہوں نے اس جنگ کے اندر. آپ کو پتہ ہے کل جے ڈی وان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور انہوں نے کلیئرلی بتایا تھا کہ فل فلیج وار ود ایران از ناٹ این آپشن, ہم کبھی بھی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی میگا کی جو پارٹی ہے میک امریکہ گریٹ اگین, وہ ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن پہ آ جائیں. لیکن یہ یاد رکھیں, اسرائیلی لابیز اور اسرائیل کے افیئرس کے ساتھ آج انفارچونیٹلی یہ ریجنل وار سٹارٹ ہو گئی. اور اب جو فرسٹ راؤنڈ آف ریٹیلیشن تھا, ایران نے پچھلے 1 مہینے سے سب کو ویری کلیئرلی بتا رہا تھا کہ اگر امریکن ایئر بیسز آپ کے ملک میں موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. ہم ابھی سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ہٹ کرنے والے ہیں, چاہے بعد میں کچھ بھی ہو جائیں. یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے ایران کے لیے. اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک پورا گلف کنٹریز انگلف ہو گئے اور یہ ایک خطے کا جنگ بن گیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ پوری گفتگو جو آپ سن رہی ہیں یہ ہمارے پاکستان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی مشکل بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اور جو ہمارے درمیان جھڑپیں ہیں اس کی صورتحال بھی پتہ, تو وہ تو پورا بارڈر جو ہے ولنریبلٹی کے ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا. ذرا اس کو ہمارے لیے ان پیک کریں کہ ایران کے معاملہ اور افغانستان کا معاملہ, پاکستان کی اسٹیٹ کا اس دوران جو ہے کیا بڑے بڑے چیلنجز آپ دیکھ رہی ہیں سامنے آئیں گے؟ آریہ, تھینک یو سو مچ آپ کوشچن کا. دیکھیں یہ جو صورتحال جس کا آپ دیکھ رہے ہیں, فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا آپ کو زوم آؤٹ کر کے دیکھنا ہوگا. جب آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بیسکلی 4 کنٹریز ہیں جو ایک طرح سے سیکیورٹی اور ملٹری سیکیورٹی آرڈر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس ملٹری اور سیکیورٹی کوریڈور بنا رہے ہیں, جس میں ہندوستان, اسرائیل, UAE اور امریکہ شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چوتھا ملک ہے, مطلب 5واں ملک ہے جو ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہا ہے, وہ افغانستان کی طالبان رژیم ہے. دیکھیں جو آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بہت اہم ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم JCPO کے تحت جو نیگوسیشنز چل رہے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ JCPO کی جو مذاکرات تھے پہلے بھی کامیاب تھے اور ابھی بھی, کیونکہ ایران نے خود یہ سیاسی فیصلہ کیا کہ وہ ایٹمی ریاست نہیں بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی تو ان کے پاس وہ تمام نالج ہے. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. دوسری طرف جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ اسرائیل نے اٹیک کیا, اور امریکہ نے ظاہر ہے اپنی جو فورسز ہیں جو پہلے انہوں نے کیا اٹیک وہ امریکہ کی طرف سے کیا, اس دفعہ انہوں نے اپنے بیری بیڑے وہاں لے کے آئے. اور جو امریکن بیری بیروں کی جو بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر ایک حصہ لیں گے, کیونکہ اٹیک امریکن بیری بیروں نے نہیں کیا, اٹیک جو ہے ان بیسز سے ہوا ہے. اور یہ جو اٹیک کے لیے یہ بیسکلی کنٹین کرنے کے لیے تھا کہ ایران کا جو رسپانس ہے اس کو کنٹین کیا جا سکے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو اسرائیل نے کہی کہ جی ہم ایران کے جو بھی ایسٹس ہیں, یعنی کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ایسٹس ہیں, یعنی کہ حماس ہو گیا یا باقی ممالک میں جو ان کے روایتی یا غیر روایتی ان کے ایسٹس ہیں, ہم ان کو ایلیمنیٹ کریں گے جیسے انہوں نے عراق میں کیا. اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک رپورٹ آئی تھی رشیا کی طرف سے بھی, اور ہم بھی اس وقت اس صورتحال سے اس کا سامنا کر رہے ہیں, وہ ہے کہ 33,000 سے زائد جو ہے اس وقت آئیسس اور ان کے ساتھ منسلک مختلف جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ جو 33,000 دہشت گرد ہیں یہ کس لیے موجود ہیں, اب ہم ملٹریلی اس کو انفورس
अनफोल्ड करते हैं. जब आप मिलिटरीली अनफोल्ड करते हैं तो मिसाइल टू मिसाइल तो ये चल भी सकता है, रुक भी सकता है. मतलब इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने उसका वापस अटैक किया, मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया. ठीक है, कुछ जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है, लेकिन द फैक्ट कि वो हर जगह के ऊपर उन्होंने मिसाइल्स भेजे हैं, इसका मतलब ये है कि सूनर और लेटर दे कैन क्रिएट एन इफेक्ट. और ये छोटी छोटी रियासतें हैं, सो एक भी सक्सेसफुल अटैक इज मोर देन एनफ. इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल उनको चैलेंज आ रहा है वो क्या है. एक्चुअल चैलेंज ये है कि जो सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, अगर आप देखें, वो खामोश हैं. मतलब एक बयान दे देना काफी नहीं है. उन्होंने मतलब अगर बयान में मतलब उनको कहा भी है, लेकिन दैट इज अबाउट इट. इसका मतलब ये है कि अमेरिका पे भी रिवर्स प्रेशर है कि ये जो बेसिस हैं ये मुल्कों के लिए चैलेंज ना बन जाए. और ये अमेरिका की अपनी वजह से हुआ है, क्योंकि जब कतर में अटैक हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जी ये तो कतर पे अटैक हुआ, ये अमेरिकन बेसिस पे नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकन बेसिस के और अमेरिकन मफादात इसमें नहीं थे, इसलिए हमारी बेसिस एक्टिवेट नहीं हुई. तो अब जब इन बेसिस पे अटैक हुआ तो सारे ममालिक कह रहे हैं कि जी ये ठीक है, अमेरिकन बेसिस पे अटैक है, ये टेक्निकली हमारे पे अटैक नहीं है. सो ये एक डाइकोटमी और ये प्रेशर रिवर्स हुआ है. अब असल चैलेंज ये आता है कि जस्ट टू कंप्लीट दिस, असल चैलेंज ये है कि जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो कहां से आएंगी. ये ग्राउंड फोर्सेज एक आपके पास नॉन स्टेट एक्टर्स की जो अफगानिस्तान की तरफ से आनी थी, और दूसरी तरफ जो है जो इसका जो साइलेंट पार्टनर है वो हिंदुस्तान है, जो इस वक्त पाकिस्तान के नॉर्थ में उनकी एयरफोर्स जो है एक्टिवेट हुई हुई है, और साउथ में जो इंडियन ओशन है उसके अंदर भी एक्टिवेट हुई हुई है. और ये जो गठजोड़ है जो इंडिया, इजराइल, अफगानिस्तान और अमेरिका और यूएई, ये बेसिकली एक तरह से आप सकते हैं कि ग्राउंड फोर्सेज नॉन स्टेट अफगानिस्तान ने देनी थी, ग्राउंड फोर्सेज इंडिया ने देनी है, क्योंकि बीका, कमकासा और लीमा अगर ये बेसिस यहाँ से रिमूव होते हैं तो अमेरिका को एक लैंड बेस चाहिए. लैंड बेस जाहिर है पाकिस्तान नहीं देगा ईरान के खिलाफ, ना सऊदी अरेबिया देगा, ना कोई और देगा जो उनकी अपनी बेस हो. तो इसका मतलब ये है कि जो ओनली अवेलेबल ऑप्शन उनके पास रह जाएगी वो हिंदुस्तान की है. और जब हिंदुस्तान इसके अंदर एक्टिवेट होता है और अफगानिस्तान एक्टिवेट होता है तो ये एक चैलेंज है. अब इसी को आप टाइम आउट कर लें विद पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया आप, और उससे पहले जो इमाम बारगाह के ऊपर अटैक किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान और इस तमाम एरिया के अंदर एक शिया सुन्नी फसाद शुरू किया जाए और वो फॉल्ट लाइन एक्टिवेट की जाए, और उसके बाद इसका जो तमाम तर इम्प्लीकेशन है वो वापस कही जाए. अगर आप देखें वेस्टर्न मीडिया को, उन्होंने कहा जी ये जो आइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर बेस्ड है, जबकि हकीकत ये है कि आइसिस के इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, और हर कोई ये जानता है. और जब हमने इसको चेक किया तो फ्रांस 24 ने भी इसको रिवर्स किया, बाकी तमाम लोगों ने भी कहा. सो ये एक कन्फिगरेशन है. चैलेंज ये है कि वॉर को कंट्रोल कैसे करेंगे. वॉर को कंट्रोल करने के लिए अगर ग्राउंड ट्रूप्स भेजते हैं तो अफगानिस्तान इज एट वॉर विद पाकिस्तान. अगर हिंदुस्तान को भेजते हैं तो इंडियन फोर्सेज ने कभी हिंदुस्तान से बाहर कोई जंग नहीं लड़ी और बहुत अरसा पहले कोई जंग लड़ी. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ये जो ग्राउंड फोर्सेज वाली बात की, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. चूंकि प्रोग्राम के पहले से के बाद बाकरी साहब हमारे साथ नहीं होंगे और ये तेहरान में है, तो उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बाकरी साहब, इस वक्त वहां सूरत हाल क्या है? क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है, जो अगर मुख्तलिफ जो जराए हैं वो कोट कर रहे हैं कि जी बड़ी हाई लेवल की जो हाई प्रोफाइल कैजुअल्टीज हैं वहां पर, और दूसरा ये कि जो लोग हैं उनके दिलो दिमाग जो है मौजूदा रजीम के साथ नहीं है, इसलिए अमरीकी बमबारी के नतीजे में एक रजीम चेंज का जो नैरेटिव वो भी फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है. जरा दोनों चीजों को, इश्यूज को एड्रेस करें. मैं पहले आपका जो सेकंड इश्यू उसको एड्रेस करता हूं. ये जो वाशिंगटन में बैठ के कह रहे हैं कि रजीम चेंज करनी हो, चाहे ये रजा पहलवी साहब हों, शाह ईरान का जो बेटा है वहां पे, ये जंग की सूरत हाल को एक्सपीरियंस नहीं कर चुके हैं. आप ये याद रखें, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं सिटी सेंटर में था और 2.5 घंटे में ट्रैफिक में फंसा हुआ था, आप यकीन नहीं करते हैं कि लोग किस तरह भाग रहे थे शहर से. अभी फिलहाल तेहरान में और ईरानियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अपने अजीज और अपने जान बचाएं. कोई अभी रजीम चेंज के बारे में नहीं सोच रहा है. यहाँ पे ये जो बातें मीडिया में हो रही है, ये वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया पे हो रही है, और वो लोग कर रहे हैं जो जंग की सूरत हाल से बिल्कुल नावाकिफ है, या उनकी सरों से टॉम हॉक के मिसाइल्स नहीं गुजर रहे हों, या एयर स्ट्राइक नहीं हो रहा. जो रियलिटी को फेस कर रहे हैं वो सारे सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि हम अपने जान बचाएं. मैं ये बेशक कह सकता हूं कि ईरान में बहुत सारे लोग अब रजीम के खिलाफ हो भी गए हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ चांटिंग भी हो रही है, यूनिवर्सिटीज में भी हो रही है. लेकिन जब जंग की सूरत हाल में आप इसका फायदा उठा के रजीम चेंज के बारे में बात करें तो ये गद्दारी होगी लोगों के साथ. फिलहाल लोगों की पूरा दिमाग इसी पे फोकस है कि हम किस तरह अपने और अपने अजीजों की जान बचाएं. इसीलिए आप तेहरान में देखें कि अक्सर लोग मूव आउट कर रहे हैं, तेहरान से बाहर अर्बन एरियाज की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकल रहे हैं. जरूर
جنگ بندی ہونے کے بعد, ٹروس ہونے یا سیز فائر ہونے کے بعد یہ لوگ واپس آئیں گے. ایرانی اپنے, یہ ایرانی قوم, یہ ایسی قوم ہے, ان کو جاننا بہت ضروری ہے, یہ اپنے ڈیسیجن خود لیتے ہیں. اگر یہ آپ کو میڈیا کی شور آ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے اٹیک کرنے کے بعد یہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ریالٹی سے بہت دور بیٹھے ہیں. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ. محمد حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پہلے سے بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. آج ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ اسی متعلق ہے. ذرا اس کا سفارتی اینگل سے بھی جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایران کے اندر سے اور کچھ انفارمیشن لیں. ہمارے ساتھ اگر جان حسین پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل ہوں گے تو ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکی حملے کے بعد, جب یہ جنگ کی جو پوری ایک جو ڈیپتھ ہے اس کو پھیلا دیا گیا ہے پوری مڈل ایسٹ کے تک, تو اس میں کیا نتائج ہوں گے اور کیا ایران کی یہ اسٹریٹجی کہ بھئی اس کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دو کہ پریشر میں آ جائے باقی تمام ممالک, یہ درست ثابت ہو رہی ہے اسٹریٹجی ہے نہیں. ایسے بہت سارے سوالات ہیں. پروگرام کے حصے میں ذرا اس کا سفارتی اینگل سے بھی جائزہ لیں گے. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اس حصے کے اندر. جان حسین صاحب ایرانی صحافی ہیں, اس وقت تہران میں موجود ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور جعفر صاحب ماہر مشرق وسطیٰ کے امور کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کی اجازت سے جان چونکہ تہران کے اندر ہیں اور میں بریک مجھے بتا رہے تھے کہ صبح سے کافی میزائل وہ دیکھ چکے ہیں. جان, اس وقت صورتحال وہاں پر کیا ہے, اور آپ بتا رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد آپ بھی کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں گے. کیا تہران کتنے فیصد خالی ہو چکا ہے, کیا پورا شہر خالی ہو چکا ہے, یا یہ ایگزیجریٹڈ خبریں ہیں کہ بھئی وہ شہر کو بڑی تیزی سے خالی کیا جا رہا ہے؟ مس ماریا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایویکویشن تو ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی ہمیں بھی میسج آیا ہے کہ ایویکویٹ کریں. شورِ ملی جو ہے ان کی, انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ بہتر ہے کہ اگر آپ تہران کو ایویکویٹ کریں, کیونکہ ایران جو آفیشل سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایران اس کو ایز اے لانگ ٹرم وار کنسیڈر کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے میری نظر میں, جو اسیسمنٹس ابھی تک کہتی ہیں. اور مسلز کے حوالے سے اگر بات رہی اور ٹیکس کے حوالے سے بات رہی تو 8 مسل امپیکٹس تو میں نے خود دیکھے ہیں تہران کے اندر, اور یہ زیادہ تر فوکس تھے آن ڈفرنٹ مسل ڈیپوز, ڈفرنٹ بیسز. سو فار ایگزامپل انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا, سپا کا جو کمانڈ سینٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, خامنہ ای صاحب کا جو آفس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, جوڈیشری کے ہیڈ کے آفس کو نشانہ بنایا گیا, مسعود پزشکیان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا, جوڈیشری کے ہیڈ کو نشانہ بنایا گیا, شام خانی صاحب کو, لالجانی صاحب کو, ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. انفیکٹ فارمر جو آفیشلز ہیں, فار ایگزامپل احمدی نژاد, ان کو بھی فارمر پریزیڈنٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا. لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے, کوئی بھی اس وقت پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ میں کوئی بھی اس وقت اساسینیٹ نہیں ہوا. اور اسرائیل کا جو اٹیمپٹ تھا وہ ٹو اساسینیٹ دا لیڈرشپ ایٹ لیسٹ, وہ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. جہاں تک بات رہتی ہے کہ کتنے حد تک چیزیں ایگزیجریٹڈ ہیں, تو بہت ساری ایگزیجریشن بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورا تہران خالی ہو گیا ہے, آلدو لوگ ایویکویٹ کر رہے ہیں, بٹ وہ پروسیس اس طریقے کا نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ ہی چلے گئے ہوں, جبکہ رش تھا دن میں, لوگ ایک پینک کی سچویشن بھی تھی, بٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طریقے کا ہے کہ شارٹیجز ہو گئی ہیں, یا فار ایگزامپل لوگ جو ہیں وہ بالکل کیوس کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں. تو آئی تھنک لیٹس سی, اونلی ٹائم ول ٹیل کس طریقے سے جاتا ہے. ڈیتھ ٹول کیا کچھ کنفرم ہوا ہے جان؟ کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ جو اسکول کی بچیاں ہیں وہ 53 کے قریب ان کی تعداد آ رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ وہاں پر جو اتنی بڑی بمباری ہوئی ہے, میزائلز گرے ہیں, تو وہاں کا لوکل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے ڈیتھ ٹول کے حوالے سے؟ صدرن ایران کے اندر جو اسکول کے اوپر ایلیمنٹری اسکول, لڑکیوں کا جو ایلیمنٹری اسکول تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے اندر تقریباً 80 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں چھوٹی بچیوں کی. اور دوسری جگہوں پہ مقامات پہ اسکیٹرڈ جہاں پہ مسل اٹیکس ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیتھ ٹول ہے, لیکن ڈیتھ ٹول کی اسیسمنٹ جب آتی ہے جب ویریفیکیشن پوری ہوتی ہے. بیسز کی جہاں تک ڈیتھ ٹول کی بات ہے کہ بیسز کے اندر کتنے فوجی جو ہے ان کے ہلاک ہوئے ہیں, اسیسنیٹ ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے تصدیق نہیں کی جا سکی کہ کتنے ایگزیکٹلی کیا نمبر ہے, کیونکہ بتایا یہ گیا تھا اور کل تک یہ انفارمیشن تھی کہ بیسز کو پریڈومیننٹلی خالی کر دیا گیا تھا, یہاں کے جو اپنے بیسز تھے ان کو خالی کر دیا گیا تھا. سو دا ڈیتھ ٹول از انکنفرمڈ فار ناؤ, بٹ لاٹ آف سیویلین کیجوالٹیز ہیو ہیپنڈ in Iran, all over Iran. منصور صاحب, یہ جو جان کہہ رہے ہیں کہ یہ طویل جنگ ہے, یہ لانگ ٹرم جنگ وہ دیکھ رہے ہیں, کیا آپ بھی اس کو ایک طویل جنگ دیکھ رہے ہیں, اور اتنی لمبی جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ اگر ایران کی بات کریں وہ یا امریکہ خود اتنی طویل جنگ افورڈ کر سکتا ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی لمبی تو نہیں جائے گی, ماضی کی طرح جس طریقے سے 2 ہفتے تک وہ جنگ چلی تھی, اور اس کے بعد جو ریجنل پلیئرز ہیں
وہ ایکٹیویٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد جنگ جو ہے سبسائڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اب بھی یہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ یہ جنگ لمبی نہیں جائے گی, کیونکہ جس ایجنڈے کو لے کر یہ جنگ شروع کی گئی ہے وہ ایجنڈا کوئی ممکن الحصول نہیں ہے. یہ جتنی بھی چیزیں آئی واش کے طور پہ, چاہے وہ مذاکرات کا عمل ہو یا دیگر باتیں ہوں, اور خاص طور پہ ریجیم چینج کا ایجنڈا جو ہے وہ ایک ایسا فار کرائی ہے کہ جس کو امریکہ جو ہے وہ عراق میں حاصل نہیں کر سکا, جس کو افغانستان میں حاصل نہیں کر سکا اپنے منشا کے مطابق. تو ایران کی جو تاریخ جانتے ہیں, جو ایران کو سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ایران میں جو فورن آکوپیشن جو ہے یا فورن آکوپائر جو ہے وہ کبھی بھی اس کے لیے اسموتھ سیلنگ میسر نہیں رہی. اور اس وجہ سے یہ جو ریجیم چینج کا ایجنڈا ہے, کم از کم جنگ کے دنوں میں جب تک کوئی امن کے بادل نہیں ہوتے اس وقت تک اس موضوع پر بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں احمقانہ بات ہوگی, احمقانہ سوچ ہوگی. کیونکہ اس وقت تو جیسے خود آپ کو ایران سے جو فیڈ بیک مل رہا ہے اس میں تو لوگ اپنی جان بچانے کی وہ اس وقت ہار لے کے نہیں کھڑے رضا پہلوی صاحب کے لیے, یا جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایرانی عوام تیار رہیں, ہم پہنچا ہی چاہتے ہیں. تو ایرانی عوام, امریکی عوام, امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں وہ پاکستان بھی ان کے انتظار میں آج تک بیٹھا رہا ہے اور اپنا آدھا بازو جو ہے وہ گوا چکا تھا. اسی نوعیت کے اعلانات جو ہے وہ کر کے ماضی میں بھی بہت سارے ملکوں کی لٹیا ڈبونے کی کوشش کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے. اور خاص طور پہ عراق میں جو مہنگی ترین جمہوریت تھی اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ رجیم چینج کے بعد کیا نکلا. آج نوری المالکی جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ دوبارہ کے منظر عام پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. افغانستان کے اندر دیکھیں, افغانستان کے اندر دیکھیں, اتنے پیسہ خرچ کر کے اتنی جانے گوانے کے بعد دوبارہ طالبان رجیم ہی واپس آئی. جارج زریم صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں. عمانی وزیر خارجہ کا بیان کل آن ریکارڈ تھا جس میں وہ بہت قریب تھے کسی نہ کسی ایسے نتیجے میں پہنچنے کے لیے جو تمام فریقین کو قابل قبول ہو. ایران نے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر افزودگی نہیں کر رہے ایٹ دا مومنٹ. اس کے باوجود جب صبح ہم نے دیکھا کہ وہ ڈپلومیٹک پروسیس بالکل فریکچر ہو گیا اور یہ حملہ ہو گیا, تو اب تو کیا آپ کو ڈپلومیسی کی اس وقت کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے, ماہرہ کو یاد ہوگا آپ کے اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ جو ان کو کنسیشن وہ چاہ رہے ہیں اگر ان کو نہیں ملی تو پھر یہ اسٹرائک ضرور ہوں گی. تو وہی اسٹرائک اب دیکھیں ہو گئی, یہ ہفتے پہلے کی شاید بات ہے. وہ دیکھیں جو کنسیشن وہ چاہ رہے تھے وہ ایران دے نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ کنسیشن ان کو دے دیں وہ کہ بالکل ہی وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم پورا پروگرام چھوڑ دیتے ہیں, اسکریپ کر دیتے ہیں, تو پھر وہ تو ان کی سیاسی خودکشی ہوگی رجیم کی. اپنے لوگوں کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے کہ جی 20 سال سے ہم نے آپ کو سینکشنز لگوائیں, آپ کو مشکل حالات میں رکھا, اسٹرائک کروائیں, پوری دنیا سے کٹ گئے, اپنی اکانومی تباہ کر لی, تو آخر میں اگر یہی کرنا تھا تو پھر سارا کچھ کیوں کیا؟ وہ تو اس لیے وہ کر نہیں سکتے. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ میزائل پروگرام بھی کہہ رہے تھے اس کو بھی ختم کر دیں, آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ملٹری کیپیبلٹی, ایک ہی تو ان کے پاس ڈیٹرنس ہے, اس کو بھی ختم کر دیں. پھر تیسری چیز وہ کہہ رہے تھے اپنی پراکسی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ایران کے جو ریجنل ایمبیشنز تھے اس کو خیر پہلے بھی وہ ڈیگریڈ کر چکے ہیں بہت زیادہ. اور چوتھی چیز یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پروٹیسٹرز کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ نرم سلوک کریں. تو یہ کنڈیشنز کو ایسی جو ان کے لیے انہوں نے بہت مشکل کر دی تھی. جب پچھلے مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے تھے تو اس میں امریکہ نے شروع میں جو اپنی پوزیشن تھی اور جو بعد کی پوزیشن تھی اس میں فرق آ گیا تھا. پہلے سے زیادہ شرائط سخت کر دی تھی کیونکہ وہ بالکل ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کسی طرح سے, اور یہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ ان کو نیوکلیئر کیپیبلٹی کسی طرح سے بھی نہیں لینے دیں گے. ابھی بھی دیکھیں یہ کہہ تو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہم یہ رجیم چینج اور ایران کے عوام اٹھ کھڑے ہوں, بٹ میرا نہیں خیال, اور میں اتفاق کرتا ہوں اس چیز سے, کہ رجیم چینج اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اوپر سے ہوا سے بس بامبنگ کر دیں اور نیچے جو ہے نا کوئی لوگ سڑکوں سے تو آ کے وہ اقتدار کے ایوانوں میں تو نہیں ہوتا. بالکل, اور اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے. بڑا انٹرنچڈ رجیم ہے. پچھلی بار بھی آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ ساری اڑا دی تو ایک دم انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے کہ ان کی اس وقت شاید وہاں پہ اس طرح کی پاپولیرٹی نہیں ہے, لیکن رجیم چینج, اور پھر رجیم چینج میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کس کو لانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ جائیں تو اس سے بھی مشکل رجیم ان کے لیے آ جائے, جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے, عراق میں بھی ہو چکا ہے, لیبیا میں, کئی ملکوں میں اس طرح ہوا ہے, افغانستان میں بھی ہو چکا ہے. تو رجیم چینج مقصد نہیں ہے, مقصد ان کا یہی ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام بالکل انہوں نے ڈسٹروائے کرنا ہے. لیکن کیا تھی امبیسڈر صاحب, مطلب کل اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو صبح اٹھ کے یہ اٹیکس کی پرپس کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اٹیکس کا پلان اوور نائٹ تو بنتا نہیں ہے, یہ تو پلان انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ مذاکرات میں ہمیں وہ کنسیشنز نہیں مل سکتے جو ہم مانگ رہے ہیں ان سے, تو وہ اپنی فوجیں اکٹھی کر رہے تھے. دیکھیں نا وہاں سے جیرلڈ ووڈ آ رہا تھا, اس سے پہلے ابراہم لنکن جو ان کے یہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, اور دیکھیں یہ ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہوتے ہیں ایک ایئر کرافٹ کیریئر میں کوئی 90 کے قریب جو ہے 85 سے 90 پلینز ہوتے ہیں, فائٹر پلینز, اور میزائلز ہزاروں کے حساب سے. اور باقی میں نے تو یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز امریکہ کے جو ہیں وزٹ کیے ہوئے ہیں, میں نے سارے دیکھے ہوئے ہیں ان کو اندر سے.
آئی کین ٹیل یو کہ وہ جو ہے نا اس کی جو فائر پاور ہوتی ہے اور پھر یہ جب جاتے ہیں تو پورے ایک بیٹل گروپ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ساری دیکھیں 20 ان کے تو اڈے اس جگہ پہ ویسے ہی ہیں اس سارے خطے میں, اوپر سے اور وہ مزید ساری اپنی جو ایسٹس اکٹھا کر رہے تھے, تو وہ انشور کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایسی کیپیسٹی ہو پھر کہ ایران میں جو ان کا ہدف ہے, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدف ان کا جو ہے وہ ان کا نیوکلیر پروگرام اور ان کا میزائل پروگرام ہی ہے اس سٹیج پہ. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایران کی جو پوزیشن ہے نا ایز اے ریجنل پلیئر اس کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں اور رجیم کو ویکن کرنا چاہتے ہیں. رجیم ویکن تو پہلے بھی ہو گیا ہے, اکنامکلی بھی دیکھیں کیا حالات ہیں, پولیٹیکلی بھی کیا حالات ہیں ایران میں, ملٹریلی وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. رجیم سے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے نا, جب آپ کے عوام یہ دیکھیں گے کہ رجیم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, تو پھر اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پوچھتے ہیں ہم جان سے جو کہ وہاں پہ موجود ہے. جان, کیونکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صبح خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ سنہری موقع دے رہے ہیں, یہ موقع شاید آپ کو دوبارہ کبھی نہ ملے کہ بھئی آپ جائیں اور جا کے یہ اوپریسو رجیم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اس کو پلٹا دیں. اس بیان کے بعد وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہے, اور یہ جو رجیم کے اوپر اعتماد کی بات کر رہے ہیں کیا وہ قائم ہے, یا اس حوالے سے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اگر آپ خود بھی نوٹس کریں تو بالکل ہی الٹا اپوزٹ رسپانس ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ انفیکٹ کافی سارے لوگ جھنڈے لے کے اور جو ہے دوسری چیزیں لے کے, خامنہ صاحب کی تصویریں لے کے باہر روڈوں پہ آئے ہیں اور شو کر رہے ہیں کہ دے آر ان سپورٹ آف دا گورنمنٹ. اور ٹریڈیشنلی ایران کا یہی چیز رہی ہے کہ جب بھی ایکسٹرنل اگریشن ہوتی ہے تو ڈسپائٹ آل آف دا ڈفرینسز پیپل ڈو کم اینڈ جوائن دا سسٹم اوور آل. دیکھیں یہاں پہ مخالفت بالکل ہے, ہر ملک کے اندر مخالفت ہوتی ہے, لیکن یہ اسیوم کرنا کہ جسٹ بیکاز پیپل آر ناٹ ہیپی ود دا گورنمنٹ کہ وہ امریکہ کو سپورٹ کریں گے, ایبسولوٹلی فالس, ناٹ ٹرو. 47 ایئرس سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں لوگوں کے اوپر, لوگوں کو پتا ہے, لوگ بچے تو نہیں, ان کو پتا ہے کہ کس وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں, اینڈ پرائمریلی ریزن وہ امریکہ کو ہی دیتے ہیں, ریگارڈلیس آف آل آف دا تھنگز دیٹ یو سی آن ٹویٹر اینڈ ریگارڈلیس آف آل آف دا تھنگز دیٹ یو سی آن ویسٹرن میڈیا. یہاں پہ لوگوں کو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنے بھی ایران کے مسائل ہیں وہ ایکسٹرنلی ڈریون ہیں, ریگارڈلیس آف جو بیچ میں پروٹیسٹ ہوئے اور جتنا بھی اس کو پروملگیٹ کیا گیا, جتنا بھی اس کو پرولیفریٹ کیا گیا, اس کو ایگزیجریٹ کیا گیا. تو اس وقت بھی جو ٹرمپ صاحب کا بیان آیا کہ رضا پہلوی کا بھی بیان آیا کہ آپ سب باہر آئیں, تو میں نے تو کوئی ایسی موومنٹ نہیں دیکھی, نہ ہی کوئی ایسی چیز آپ کو, آئی ایم شیور دوسرے جو ویسٹرن میڈیا آرگنائزیشن جو رپورٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی, الجزیرہ, ٹی آر ٹی, المیادین, ان چینلز کو ایکسیس ملا ہوا انٹرنیٹ کا, سو آئی ایم پریٹی شیور وہاں سے بھی کوئی رپورٹ آپ کو نہیں آئے گی. دس از ناٹ, یہ جنگ جو ہے وہ نارمل پالیٹکس کے ایمبٹ میں نہیں آتا, یہ نیشنل یونٹی اور ساورنٹی کو بڑھا دیتا ہے. تو اور سپورٹ اگر رضا پہلوی کا ہوتا تو آلریڈی ریولیوشن جو پہلی آئی تھی ایران کے اندر وہ نہ آتی. تو اٹ از اے سینسلیس تھنگ ٹو سے کہ ایران کے اندر جو لوگ ہیں وہ رضا پہلوی کو دوبارہ بلانا چاہتے ہیں, جو اس کے والد صاحب نے کیا وہ ایران کے ساتھ. تو ایوری ون ہیز ریزرویشنز ود دا پہلوی فیملی, اور ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج کی کوئی بھی پاسبلٹی ہوگی. کوئی بھی ایران کے اندر بیٹھا ہوا بندہ جتنا بھی اپوز کرے, آنیسٹلی اینڈ جینوئنلی اسپیکنگ وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ایران کے اندر ریجیم چینج کبھی بھی ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو واٹ دے سی رائٹ ناؤ دا سچویشن. ٹھیک ہے. جارج سیم, پاکستان کے لیے بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہے. ہم نے ابھی دیکھی تھی کہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے ابھی تک ایران کے اوپر حملوں کو کنڈیم کیا ہے. اتنی واضح کنڈیمیشن کسی اور ملک کی جانب سے فی الحال سامنے نہیں آئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سعودی عرب کو بھی فون کر کے وہاں پر جو اٹیکس ہوئے اس کے اوپر بھی وہاں کنڈیم, تو بڑا مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے اس وقت ہمارے لیے. جی بالکل. اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ کہہ دوں, بالکل, اور میں دیکھیں اگری کر رہا ہوں, جس طرح میں نے کہا تھا کہ رجیم چینج کی سچویشن نہیں ہے, نہ ہی اس کا آبجیکٹو بھی ہے ان کا, وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں. اس میں رجیم چینج کی بات وہ ویسے ہی کر رہے ہیں, ان کا آبجیکٹو بالکل نہیں ہے, ان کا آبجیکٹو نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام ہی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ پہ اٹیک ہوتا ہے نا تو قوم ریلی کرتی ہے, لیکن جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے. جس طرح لاسٹ جب ہوا تھا سارا جون میں, تو اس وقت تو ساری قوم نے ریلی کیا, لیکن اس کے کچھ مہینے کے بعد ہی ان لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کیے جو ایران میں جس کو بازار کہتے ہیں نا, یہ جو تاجر تھے یہ سب سے زیادہ ریولوشن میں اس رجیم کے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے اس بار اختلاف کیا اور مظاہرے بھی کیے. تو اس کا جو اثر آئے گا ان ٹرمز آف پبلک اوپینین بعد میں جس طرح بدلے گا یا حکومت کی ساکھ گرے گی, وہ کچھ عرصے کے بعد سامنے. کبھی کبھی اس طرح کے ایشوز کے بعد اقتدار مزید کنسولیڈیٹ بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھیں, مئی کی جنگ کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اس کی پوزیشن قدرے بہتر ہوئی ہے, کنسولیڈیٹ کی. بالکل ایک مختلف چیز ہے, کیونکہ مئی کی جنگ میں دیکھیں ہم نے تو جس طرح کا رسپانس دیا ان کو, جب آپ جنگ جیتتے ہیں تو پھر آپ کی ساکھ بہتر ہوتی ہے. اگر جنگ میں آپ کی پوزیشن کمزور ہو تو پھر ساکھ جو آپ کی متاثر ہو, لیکن اس کا اثر بعد میں آتا ہے. لیکن اب جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان کا. دیکھیں پاکستان کی اس میں پہلے بھی بہت واضح پوزیشن رہی ہے, اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اس میں کوئی ابہام بھی نہیں تھا. ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں جو وائلیشن آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, وائلیشن آف سوورینٹی, جو اقوام متحدہ کی جو UN کی چارٹر ہے
اس کی جو کلازز ہیں اسپیشلی جو آرٹیکل 2 ہے جس طرح اس کی وائلیشن 2/4 کی جو ہے نا اس کی تو کلیئر اور بھی اس کی کئی آرٹیکلس کی یہ جو ہے نا وائلیشن ہے. اس حد تک ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ پرامن مذاکرات کے ذریعے ریزالو ہونا چاہیے, یوز آف فورس اس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے اور یہ قائم ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں سعودی عرب یا باقی جو ممالک ہیں یو اے ای ہے, جتنے بھی بحرین ہے, قطر ہے, ہم کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ ان پہ اٹیکس ہوں. ٹھیک بات اس لیے کہ دیکھیں خصوصاً اگر ان کی سویلین آبادیوں پہ اٹیکس کریں تو پھر آپ وہی چیز کر رہے ہیں کہ آپ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی سورینٹی وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ ادھر یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو ریئیکشن ہے نا جو بھی ہے. دیکھیں مطلب وہ پھر ٹیکنیکلی تو آ جاتا ہے نا. سو اس لیے آئی تھنک کہ ہمارا موقف اس پہ بہت واضح ہوگا. ہم پاکستان از فار دا سپریمیسی آف UN چارٹر, پاکستان از فار دا سپریمیسی آف the right of countries to not to have their territorial integrity violated. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس قسم کے ایشوز ہوں وہ پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں. اور ایران کی طرف سے بھی ہم ایک ذمہ داری کا مظاہرہ چاہیں گے کہ وہ دیکھیں اگر ان کے اوپر اٹیک اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو عرب ملکوں کی طرف سے تو نہیں ہو رہا نا. تو اس لیے وہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے پھر یہ اس کا ایک تو یہ اس کا دائرہ کار پھیل جائے, اور پھر ایک یہ کہ جو رپروشمن ایران کی اور ان ملکوں کے بیچ میں بڑی مشکل سے ہوئی تھی اتنے سالوں کے بعد, وہ پھر اس کا پروسیس خراب نہ ہو. لیکن یہ جو ڈپلومیٹک پروسیس ہے جارج سلیم صاحب, یہ کیا مکمل طور پہ اب بیٹھ گیا ہے؟ اس کو ابھی دوبارہ فی الحال کھڑے ہو کر دوبارہ رواں ہونے میں وقت لگے گا, اور پھر گارنٹیز کون ہیں اس میں؟ اب کون ہوگا جو اس پورے معاملے کے اندر مذاکرات کی ٹیبل پر دوبارہ لے کر آئے گا فریقین کو؟ یہ تو ہم کئی سال پیچھے چلے گئے ہیں. جی بالکل. دیکھیں یہ میں جوہر صاحب منصور صاحب جی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی اتنا ایزی گوئنگ کام نہیں ہے. ایک تو خاص طور پہ جو بداعتمادی کی کنسسٹنٹ فضا ہے اس کو بحال کرنا میں سمجھتا ہوں انتہائی مشکل ہے. اور بالخصوص جیسے جوہر صاحب فرما رہے تھے کہ جو رپروچما سعودی عرب اور اسی طریقے سے دیگر جو خطے کے ممالک جو ایران کے ساتھ ایٹ آڈ سے فار ریزنز وہ جو ڈیولپ ہوا تھا اس کو دوبارہ سے اسٹریم لائن کرنا ایک انتہائی مشکل امر ہوگا. اور میں ایک اور پہلو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کا یہ رد عمل جو اس وقت GCC کنٹریز کی طرف جا رہا ہے اس کا پاکستان کو بھی بہت بڑا نقصان اس صورت میں ہے کہ وہاں اگر کامن پیپل جو ہے چاہے وہ ان ملکوں کے شہری ہوں یا وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو تارکین وطن رہیں, اور اس کی بڑی تعداد آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہمارے پاکستانیوں کی, بنگلہ دیشیوں کی اور ایشین لوگوں کی ہیں, اور وہ یقیناً وہاں پہ اپنے روزگار کے سلسلے میں جس انداز سے ایک پیسفل لائف گزار رہے ہیں وہ لوگ بھی اس سارے پوزیشن سے متاثر ہوں گے, اور اس کا ایک فال آؤٹ جو ہے وہ پاکستان پر آئے گا. وہ لوگ اگر اپنے ملکوں کو واپس آتے ہیں اس لاسنس کی سچویشن میں, غیر کا یعنی بدامنی کی صورتحال میں, تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑا اکنامک لاس جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو یقیناً ان تمام باتوں کا ادراک بھی ہوگا, اور وہ شاید اپنی اس اگر ہم ایک سمبولک پروٹیسٹ کی بات کریں اس حد تک اس کو محدود رکھیں گے, اس کو فردر ایسکیلیٹ نہیں کریں گے. کیونکہ ایسی صورت میں وہ جو ایک ڈپلومیٹک سپورٹ انہیں اس وقت اویلیبل ہے, اور خاص طور پہ پاکستان نے انہی لوگوں کو, انہی کنٹریز کو بینگ نان پرماننٹ ممبر آف دی سیکورٹی کاؤنسل اگر ریلی کرنا ہے, جو وہاں سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلوایا گیا ہے, تو وہ کل کو وہاں پہ اگر تھوڑا سا بیک بینچ پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ گرم جوشی نہیں دکھاتے ہیں تو پھر ایران کے لیے فردر ڈپلومیٹک ان روڈز بنانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو یقیناً جنگوں کا جیسے کہتے ہیں کہ آغاز تو میدان جنگ میں ہوتا ہے, لیکن ان کی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے یا اس کا جو نتارہ ہے وہ نیگوشیشن ٹیبل پر ہی ہوتا ہے. ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے نیگوسیشن کا وہ باب جو ہے کم از کم اپنے خیر خواہ جو ویل وشر کنٹریز ہیں ان کی صورت میں کھونا چاہے گا. صحیح. جان آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر میں اس سیگمنٹ کو سمجھوں. جی بالکل. دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی شرم کی بات ہے کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں عرب دنیا کے جو گلف کنٹریز ہیں وہ ہمیشہ سے دیکھیں ایک ملک کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے اور ڈو اور ڈائی سچویشن ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ انیمی کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے اور سپورٹ کون کر رہا ہے. یہ جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارا ایئر یوز ہوگا, نہ سی یوز ہوگا, نہ لینڈ یوز ہوگا, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا اسٹریٹو ٹینکرز کی موومنٹ آئی, F-35 کی اسٹوریج آئی, یہاں پہ موومنٹ US نے جتنے بھی جہاز بلائے وہ انہی ملکوں کے اندر بلائے, اور جو اٹیکس ہوئے وہ انہی ملکوں کے تھرو جو F-35 آئے اور جو ساری چیزیں گئی. ابھی بھی جو ایرانین مسلز جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف ان کو کون روک رہا ہے بیچ میں؟ آپ مجھے خود بتایا نا, ایئر اور پیٹریٹ ڈیفینس سسٹمز کہاں پہ
کہاں پہ اس وقت انسٹالز ہیں. تو اٹ وڈ بی ویری انفیئر ٹو سے کہ ایران جو ہے وہ دیکھتا رہے اٹیک اگر اس کے اوپر ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے ود دا سپورٹ آف دا کنٹریز, انفارچونیٹلی بردرلی کنٹریز, تو ایران اس کو برداشت کرے کسی طریقے سے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل 2 سوورن رائٹ دیتا ہے ایران کو کہ وہ رسپونڈ کرے, آرٹیکل 51 اس کو ریکگنائز کرتا ہے اس کے لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو رسپونڈ کو. تو یہ اٹیکس اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کر رہا ہے تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس خود سے نہیں کر رہا ہے, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کر رہا ہے بینگ ان آل آف دیز بیسز جو ان ملکوں کے اندر ہیں, جن کے کچھ ملکوں کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے, یو اے کے تعلقات اسرائیل جارڈن کے ساتھ بہت اچھے, جارڈن کے پردہ بھی کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو سب کو پتا ہے, لیٹ بی فیئر اینڈ فرینک ہیئر, سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کنٹریز کا سپورٹ رہا ہے. تو اٹس ناٹ اے کنوینئنس فار ایران ٹو اٹیک دیز کنٹریز, بالکل بھی صحیح نہیں ہے, تھریٹ ایران کے لیے بھی انکریز ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے کی ناٹ لیٹ اٹ گو. اور ڈس اپوائنٹمنٹ ایرانیوں کو اسی چیز پہ, آج میری بات ہوئی کافی لوگوں سے, ڈس اپوائنٹمنٹ اسی چیز پہ ہے کہ یہ ملک جو سپورٹ کے میسیجز جنہوں نے دیے ان کی طرف سے ایٹ لیسٹ سپورٹ نہیں دینا چاہیے تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس ٹائم کے اندر, کہ وہ بیسس کے اندر الاؤ کریں کہ ان کی موومنٹس اور ان کے ایسٹس ڈپلوائے ہوں. سو اٹ از پرفیکٹلی فیئر فار ایران ٹو ریسپونڈ ٹو اینی آف دا تھنگز دیٹ آپ کا نقطہ بھی آ گیا. جان, میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ چونکہ آپ ایسے علاقے میں جہاں پہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ میزائل کی بمباری, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلد یہاں سے ایویکویٹ کریں, کسی سیف جگہ پر جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عراق وار کے دوران جو بھی اس وقت ہوش میں ہوں گے لوگ, ان کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ایک بھرپور بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہ بنا رہا ہے عراق, اور جس کی وجہ سے اس پہ حملہ کرنا کتنا ضروری ہے. لیکن اس وقت اتنا تکلف ضرور کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ ہے یا جتنے بھی اتنے فورمز ہیں ادھر جا کر ایک کیس بنایا گیا, تمام اینٹیز کو انوالو کیا گیا, اور پھر جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کا سہارا لے کر عراق کے اوپر حملہ کرنے کی ایٹ لیسٹ زحمت کی گئی کہ بھائی ہم کسی نہ کسی قانون کے تحت چلتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں دیکھا ہے کہ جو نیتن یاہو کی رجیم ہے وہ کسی بھی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتی. آج کہا گیا جی کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار ہے, ان سے ان کو دستبردار ہونا چاہیے. یہ 2026 ہے, ذرا آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کتنے سالوں سے نیتن یاہو کی یہی رٹ ہے کہ وہ بار بار 10 سالوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ ایران نے آج ہتھیار بنائے, کل ہتھیار بنائے. آپ ذرا ملاحظہ کیجیے. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.